महफ़िल अदब में तशरीफ़ लाए मुअज़्ज़ज़ सामईन और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। आज का हमारा मौजू फ़ानी बदायूनी की गज़ल जो है उसका मतन उसकी इशार की तशरीह करनी है और उसके आगे फ़रहंग अल्फाज माना यानी और उसके आगे तौज़ीहात और सवालात वगैरह हैं। तो चलिए हम आज का हमारा मौजू जो है फ़ानी की गज़ल दुनिया मेरी भला जाने महंगी है या सस्ती है, उस गज़ल का पहले हम इशार को पढ़ लेते हैं और फिर उसके आगे हम उन इशार की तशरीह करते हैं। तो चलिए देखिए गज़ल नंबर 1। तो फ़ानी की एक ही गज़ल है हमारे निसाब में। दुनिया मेरी भला जाने महंगी है या सस्ती है, मौत मिले तो मुफ्त ना लूँ हस्ती की क्या हस्ती है। आबादी भी देखी है वीराने भी देखे हैं, आबादी भी देखी है वीराने भी देखे हैं, जो उजड़े और फिर ना बसे दिल वो निराली बस्ती है। जान सी शय बिक जाती है एक नज़र के बदले में, जान सी शय बिक जाती है एक नज़र के बदले में, आगे मर्जी गाहक की इन दामों तो सस्ती है। जग सोना है तेरे बगैर आँखों का क्या हाल हुआ, जग सोना है तेरे बगैर आँखों का क्या हाल हुआ, जब भी दुनिया बसती थी अब भी दुनिया बसती है। आंसू थे सो खुश्क हुए जी है कि उमड़ आता है, आंसू थे सो खुश्क हुए जी है कि उमड़ आता है, दिल पे घटा सी छाई है खिलती है ना बरसती है। दिल का उजड़ना सहल से ही बसना सहल नहीं जालिम, बस्ती बसना खेल नहीं बसते बसते बसती है। फ़ानी जिसमें आंसू क्या दिल के लहू का काल न था, फ़ानी जिसमें आंसू क्या दिल के लहू का काल न था, फ़ानी जिसमें आंसू क्या दिल के लहू का काल न था, हाय वो आँख अब पानी की दो बूंदों को तरसती है। ये थी गज़ल। तो इसके बाद हम साथ में शुरू करते हैं गज़ल की तशरीह। तो पहला शेर है हमारे पास। दुनिया मेरी भला जाने महंगी है या सस्ती है, मौत मिले तो मुफ्त ना लूँ हस्ती की क्या हस्ती है। यानी यहाँ पर जो लफ्ज़ हस्ती लिखा हुआ है ये लफ्ज़ गलत है, बल्कि यहाँ पर है हस्ती। हस्ती कहते हैं ज़िंदगी को। तो इस शेर की तशरीह देखिए। ये शेर फ़ानी की कलम की नोक से जन्म पाया है, यानी शायर का हवाला है पहले। इस गज़ल के मतले वाले शेर में शायर साहब फरमाते हैं कि मेरे लिए दुनिया की ज़िंदगी का होना या ना होना बराबर है, क्योंकि मैंने इस दुनिया और उस दुनिया की ज़िंदगी को खूब जाना, यह ख्वाब गफलत के सिवा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ मौत जो हर एक को मुफ्त में आती है, मगर मेरे नज़दीक ज़िंदगी की वाक़ियत इतनी गिर गई है कि मौत को पैसे देकर ख़रीद लूँगा, क्योंकि ये ज़िंदगी मेरे काम की अब नहीं रही है। यानी इस गज़ल के अंदर, इस गज़ल का जो पहला मतला था, इसमें शायर साहब ये बात इरशाद कर रहे थे कि मेरे लिए ज़िंदगी का होना या ना होना अब बराबर है। यानी इस दुनिया को मैंने खूब जाना और उस दुनिया को भी खूब जाना, और ये जो दुनिया है ये मेरे लिए ख्वाब गफलत के सिवा कुछ भी नहीं है। तो दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि जो मौत है वो हर एक को बड़ी आसानी से मिल जाती है, मगर मेरे नज़दीक ज़िंदगी की वक़्त जो है वो इतनी गिर गई है कि मौत को मैं पैसे देकर ख़रीद लूँगा, क्योंकि ये जो ज़िंदगी मुझे मिली हुई है अब मेरे काम की ये बिल्कुल भी नहीं रही है। तो अगला शेर है इसके आगे। आबादी भी देखी है वीरानी भी देखी है, यानी आबादी भी देखी है और वीराने भी देखे हैं, जो उजड़े और फिर ना बसे दिल वो निराली बस्ती है। तो इस शेर की तशरीह देखिए। फ़ानी इस गज़ल के शेर में इरशाद फरमाते हैं कि ये दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैंने वीरान बस्तियों को आबाद होते देखा है, मगर दूसरी तरफ इंसानी दिल की बस्ती को भी देखा है, जो एक बार उजड़ जाती है फिर कभी आबाद नहीं होती है। दिल की बस्ती एक ऐसे यानी एक शीशे की मानिंद होती है, जो एक बार टूट जाए
پھر اس کا جوڑ اور آباد ہونا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی فانی اس غزل کے شعر میں یہ بات کہتے ہیں کہ میں نے یہ دنیا جو دیکھی ہے، یہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر میں نے بستیوں کو ویران ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیا، اور دوسری طرف جو دل کی بستی تھی اس کو بھی اجڑتے ہوئے کئی بار دیکھا، لیکن فرق ان میں دونوں میں یہ دیکھا کہ وہ جو ویران بستیاں تھیں ان کو آباد ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیا، لیکن جو دل کی بستی تھی، یعنی یہ جو دل کی نگری تھی، وہ جو ایک بار تھی اجڑ گئی، اس کو دوبارہ کبھی بستے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ دل ایک ایسی بستی ہے کہ جس طرح کوئی ایک شیشہ ہوتا ہے، جو شیشہ ایک بار گرے اور ٹوٹ جاتا ہے پھر دوبارہ اس طرح سے نہیں جڑتا، گویا دل کی جو بستی ہے وہ آسانی سے نہیں بستی ہے۔ اس بات کو شاعر صاحب نے بڑی خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو اگلا شعر ہے، جان سی شے بک جاتی ہے ایک نظر کے بدلے میں، آگے مرضی گاہک کی ان داموں تو سستی ہے۔ پہلے اس کے الفاظ دیکھ لو۔ شے کہتے ہیں چیز، بک کہتے ہیں فروخت ہونا یعنی بیچ دینا، دام کہتے ہیں قیمت۔ یہ شعر فانی کی ایک غزل کا ہے۔ اس شعر میں شاعر صاحب فرماتے ہیں کہ محبوب کی ایک نظر نے میری ہی جان مجھ سے چھین لی ہے۔ اب محبوب کا اختیار ہے کہ میری جان کو اپنے پاس رکھے یا نہ رکھے، کیونکہ اے میرے محبوب، جان کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا ہے، مگر تمہاری ایک نظر نے مجھ سے میری جان مفت میں مجھ سے چھین لی ہے۔ یعنی اس شعر میں شاعر صاحب فرماتے ہیں کہ محبوب کی ایک نظر جو ہوتی ہے انسان کی جان لے لیتی ہے، اور محبوب کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے عاشق جو ہوتا ہے اس کو مطلب ایک نظر اس کو دیکھ لے تو اس کی جان جو ہے وہ لے لے یا واپس اس کو لوٹا دے۔ یہ اس کے اندر مطلب ایک قابلیت ہوتی ہے، کیونکہ عاشق جو ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کے لیے سب کچھ دام لگانا چاہتا ہے، مطلب سب کچھ دینا لازم مطلب اچھا سمجھ لیتا ہے۔ تو اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ محبوب کے لیے وہ ہر ایک چیز کو مطلب وہ لوٹا دینا چاہتا ہے۔ یعنی جو عاشق ہے وہ اپنے محبوب کی جان کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، یعنی جو محبوب ہے اس کے آگے جو عاشق ہے اس کی جان جو ہے وہ کتنی قیمت ہے یہ کوئی پتہ نہیں، بلکہ وہ عاشق جو ہوتا ہے یعنی اس کا جو عاشق ہے محبوب کا، وہ اس کے لیے اپنی جان بھی داؤ پر لگا سکتا ہے۔ اور یہی بات شاعر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب کی جو ایک نظر تھی اس نے میری جان جو ہے وہ مفت میں لے لی ہے، اور اس نے مجھ سے کچھ پوچھا تک نہیں۔ اگلا شعر ہے، جگ سونا ہے تیرے بغیر آنکھوں کا کیا حال ہوا، جگ سونا ہے تیرے بغیر آنکھوں کا کیا حال ہوا، جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی ہے۔ تو لفظ ہے جگ، جگ کا مطلب ہوتا ہے دنیا۔ تو اس شعر میں فانی کی یہ بات کہتے ہیں، یعنی شاعر صاحب اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، جب تم میرے پاس ہوتے ہو تو یہ دنیا جنت لگتی ہے، اور جب تم دور ہوتے ہو تو یہ دنیا جہنم لگتی ہے۔ تمہاری جو ہے غیر موجودگی میں نے رو رو کے اپنا برا حال کیا ہے، یعنی بہت رو لیتا ہوں۔ اس شعر کے اندر شاعر صاحب جو بات کہتے ہیں بہت واضح ہے کہ اے میرے محبوب، جب تم میرے پاس ہوتے ہو تو یہ دنیا جو ہے مجھے جنت کی طرح لگتی ہے، اور جب تم مجھ سے دور چلے جاتے ہو تو یہ دنیا جو ہے مجھے جہنم کی طرح لگتی ہے اور میرے لیے بہت تنگ ہو جاتی ہے۔ اس لیے تم میرے پاس رہا کرو، ورنہ جب تم چلے جاتے ہو اور میں اکیلا ہوتا ہوں تو میں رو رو کے اپنا برا حال کر لیتا ہوں۔ اگلا شعر ہے، آنسو تھے سو خشک ہوئے، جی ہے کہ امڈا آتا ہے، دل پہ گٹا سی چھائی ہے، کھلتی ہے نہ برستی ہے۔ اس شعر میں گٹا کہتے ہیں بادل کو۔ تو تشریح اس شعر کی ہے، فانی غزل کے اس شعر میں اپنے محبوب کے ظلم و ستم کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نے مجھ پر اتنے ظلم و ستم ڈھائے ہیں کہ رو رو کے میرا برا حال ہوا ہے، میری آنکھوں کا پانی سوکھ چکا ہے، دل پر غم کی ایسی گٹا چھائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میرا انگ انگ تڑپتا رہتا ہے۔ تو اس شعر میں جو بات ہے بہت واضح کی گئی ہے کہ شاعر صاحب کہتے ہیں کہ میرا جو محبوب ہے اس نے میرے اوپر اتنے ظلم و ستم کیے ہیں کہ ان ظلم و ستم کی وجہ سے میں اتنا رویا کہ میرا جو حال ہے وہ بالکل خراب ہو گیا ہے، اور میری جو آنکھیں تھیں ان کا جو آنسو تھے
وہ آنسو بھی اب سوکھ گئے ہیں، اور اب میرے دل کے اوپر ایسی گٹا سی چھائی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے میرا ایک ایک جسم کا حصہ جو ہے، ایک ایک پارٹ جو ہے، وہ اب کیا کرتا ہے، تڑپتا ہے۔ آگے شعر دیکھیے، دل کا اجڑنا سہل سے ہی، بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے۔ تو اس شعر کی تشریح دیکھیے، یہ شعر فانی کی ایک غزل کا ہے۔ اس شعر میں شاعر ایک حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو چاہیے کہ کبھی بھی کسی دوسرے انسان کا دل نہ دکھائے، کہ اگر یہ دل کی بستی ایک بار برباد ہو گئی تو زندگی بھر یہ دل کی نگری کبھی آباد و شاداب نہیں ہوتی ہے۔ یعنی شاعر صاحب اس شعر کے اندر جو بات بیان کرتے ہیں وہ بہت واضح ہے۔ پھر سے مطلب یہ جو دل کی بستی ہے یہ اجڑنا بہت آسان ہے، مطلب بہت آسانی سے یہ اجڑ سکتی ہے، لیکن اس کو بسانا جو ہے بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے ذرا سوچ سمجھ کے جب بھی کسی کا دل توڑنا ہو، جب بھی کچھ کرنا ہو تو سوچ سمجھ کے کچھ کیا جائے، ورنہ کیا کہ ایک بار یہ جو بستی ہے ایک بار اگر اجڑ گئی تو یہ بستی نہیں ہے، آسانی سے اس کا بسنا محال نہیں، یعنی آسان نہیں ہے۔ تو اسی بات کو کہتے ہیں کہ ایک بار اجڑ گئی تو دوبارہ سے یہ سرسبز و شاداب جو ہے، اس کی وہ خوشیاں جو ہیں وہ دوبارہ لوٹ کر آنے والی نہیں ہیں۔ آگے غزل کا مقطع ہے، فانی جس میں آنسوں کا، یعنی فانی جس میں آنسوں کیا دل کے لہو کا کال نہ تھا، ہائے وہ آنکھ اب پانی کی دو بوندوں کو ترستی ہے۔ یہ غزل کا مقطع ہے، یعنی شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے۔ تو کال کہتے ہیں قحط، لہو کہتے ہیں خون، ہائے کہتے ہیں افسوس۔ اب یعنی غزل کے مقطع میں شاعر صاحب افسوس کر رہے ہیں۔ اس مقطع والے شعر میں شاعر صاحب اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، جس کی وجہ سے میرا دل رنجیدہ ہوا ہے، یعنی پریشان ہوا ہے، دکھی ہوا ہے، اور میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، آنکھیں بھی رو رو کے خشک ہو چکی ہیں۔ یعنی شاعر صاحب اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، یہ وہ دل تھا کہ جس میں آنسو کیا، کہ جس سے مطلب ان آنکھوں سے کبھی آنسو تھکتے ہیں، مطلب نکلنے سے کم نہیں ہوتے تھے، اور دل جو تھا یہ خون کے آنسو روتا تھا، لیکن اب اس کی حالت اس طرح سی ہے کہ نہ تو دل پہ اب وہ دل سے خون کے آنسو نکلتے ہیں، اور نہ ہی آنکھوں میں اب وہ آنسو رہے ہیں کہ جو آنسو جو ہیں وہ آنکھوں سے بہیں اور دل سے مطلب دل کا درد لے کے باہر آئیں۔ اور یہ وہ آنسو تھے یا یہ وہ آنکھیں تھیں جن سے بے ساختہ آنسو نکل پڑتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، لیکن اب میری آنکھوں میں کال پڑ گیا، قحط پڑ گیا، یعنی اب میرے پاس اتنے آنسو نہیں ہیں کہ کسی بات پہ جب میں پریشان ہوں یا رنجیدہ ہوں تو اس وقت میری آنکھوں سے آنسو نکلیں۔ تو آج میں اس چیز کو ترستا ہوں، اور میری آنکھیں جو ہیں اس چیز کو ترس رہی ہیں کہ دو بوندیں نہیں ہیں کہ آنکھوں سے نکل سکیں۔ تو چلیے اس کے آگے، اب غزل کے آگے ہے سیکشن نمبر 1، فرہنگ یعنی الفاظ معنی۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس ہستی۔ ہستی کہتے ہیں زندگی کو، یعنی قدر و قیمت کو۔ ویرانہ جہاں آبادی نہ ہو، یعنی اجڑی ہوئی جگہ۔ نرالی کہتے ہیں انوکھی۔ گاہک کہتے ہیں خریدنے والا۔ دام کہتے ہیں قیمت کو۔ جگ کہتے ہیں دنیا۔ سونا کہتے ہیں ویران، اجڑا ہوا۔ امڈ آنا یا عمدہ آنا یعنی پھیل جانا، گیر جانا۔ گٹا کہتے ہیں بادل کو۔ لہو کہتے ہیں خون۔ کال کہتے ہیں قحط۔ اب اس کے آگے سیکشن نمبر 2 ہے ہمارے پاس توضیحات یعنی کنکلوژن۔ تو اس میں دیکھیے، اس غزل میں شاعر نے خواہش مرگ اور زندگی سے بیزاری کا مضمون پیش کیا ہے۔ خواہش مرگ کہتے ہیں مرنے کی خواہش، اور زندگی سے بیزاری یعنی زندگی سے پریشان ہونے کا جو مضمون تھا اس کو اس غزل کے اندر پیش کیا ہے۔ زندگی کو بے وقت قرار دے کر اس پر موت کو ترجیح دی ہے۔ کئی اشعار میں عشق و محبت کے کچھ بلیغ اشعار بھی ملتے ہیں۔
یعنی کچھ اشعار میں عشق و محبت کے کچھ بلیغ اشارے بھی ملتے ہیں، غزل میں سلاست بھی ہے اور روانی بھی۔ اب آگے سیکشن نمبر 3 ہے ہمارے پاس سوالات۔ شاعر کس کی نظر کے بدلے میں اپنی جان جیسی قیمتی چیز دینا چاہتا ہے؟ تو بہت آسان سوال ہے۔ شاعر کس کی نظر، کس کی جگہ پر آپ نے لکھنا ہے صرف، شاعر محبوب کی نظر کے بدلے میں اپنی جان جیسی قیمتی چیز دینا چاہتا ہے۔ دوسرے شعر میں دل کی بستی کو نرالی بستی کیوں کہا گیا ہے؟ تو یہ جواب پہلے آپ دیکھ لیں، آپ خود سوچیں کہ کیوں کہا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بستی اگر ایک بار اجڑ جائے تو دوبارہ سے آسانی سے بستی نہیں ہے، کیونکہ اگر کہیں پر آبادی نہیں تھی، ویرانہ تھا، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ بستی بس جاتی ہے، لیکن دل ایک بار اگر ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، تو اس کے بعد ویسا وہ پہلے کی طرح نہیں رہتا ہے۔ تو اس کے آپ کے سامنے میں جواب دیتا ہوں۔ پہلا سوال تھا شاعر کس کی نظر کے بدلے میں اپنی جان جیسی قیمتی چیز دینا چاہتا ہے؟ تو شاعر اپنے محبوب کی نظر کے بدلے میں اپنی جان جیسی قیمتی چیز دینا چاہتا ہے۔ دوسرا شعر تھا، دوسرا جو سوال ہے ہمارے پاس، دوسرے شعر میں دل کی بستی کو نرالی بستی کیوں کہا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، دنیا کی ہر ویران بستی اگر ایک بار اجڑ جائے تو دوبارہ پھر آباد ہو سکتی ہے، مگر انسان کے وجود کے اندر جو دل کی بستی ہے، اگر ایک بار ویران ہو جائے تو دوبارہ اس کا آباد ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اس لیے شاعر نے اس کو نرالی بستی سے تعبیر کیا ہے۔ سیکشن نمبر 4 میں ہمارے پاس تھا تشریح کریں۔ یہ شعر پیچھے آپ کو بتایا تھا میں نے، آنسوں تھے سو خشک ہوئے، جی ہے کہ امڈا آتا ہے، دل پہ گٹا سی چھائی ہے، کھلتی ہے نہ برستی ہے۔ تو یہاں پر اس کی وضاحت دیکھ لیں۔ فانی غزل کے اس شعر میں اپنے محبوب کے ظلم و ستم کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نے مجھ پر اتنے ظلم و ستم ڈھائے کہ رو رو کر میرا برا حال ہوا ہے، میری آنکھوں کا پانی سوکھ چکا ہے، دل پر غم کی ایسی گٹا چھائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میرا انگ انگ تڑپتا رہتا ہے۔ اب آگے سیکشن نمبر 5 میں ہمارے پاس ہے، فانی بدایونی کی شاعری کے بارے میں ایک مختصر نوٹ لکھیے۔ یعنی آپ کو بالکل ایک مختصر نوٹ لکھنا ہے، صرف 3-4 لائن کے اندر۔ تو فانی بدایونی کی شاعری۔ فانی کو شاعری کا شوق بچپن میں ہی گر کر گیا تھا، والد شاعری کے خلاف تھے، اس لیے چھپ کر شاعری کرتے تھے، اس وجہ سے ان کا کلام کافی ضائع ہو گیا، اس لیے جو کلام بچا وہ عرفانیات فانی کے نام سے شائع ہوا۔ فانی اردو کے اعلیٰ غزل گو شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ کی شاعری میں اعلیٰ پائے کی فنکاری پائی جاتی ہے۔ آپ کی شاعری میں احساس کی شدت، خیال کی گہرائی، غم و یاس کے اہم اوصاف پائے جاتے ہیں۔ آپ کی شاعری میں موت ایک اہم موضوع رہا ہے، اس لیے آپ کو یاسیات کا امام کہا جاتا ہے۔ اب اس کے آگے سیکشن نمبر 6 ہے، فانی بدایونی کی حیات کا تذکرہ کیجیے۔ یعنی ان کی حالات زندگی پر ایک چھوٹا سا مختصر سا نوٹ لکھنا ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے، فانی بدایونی کا اصلی نام شوکت علی خان تھا اور آپ کے والد کا نام محمد شجاعت علی خان تھا۔ آپ نے پہلے شوکت اور بعد میں فانی تخلص اختیار کیا۔ آپ کی پیدائش 13 ستمبر 1779 عیسوی میں قصبہ اسلامہ نگر ضلع بدایون میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم ایک مکتب میں حاصل کی۔ 1897 عیسوی میں میٹرک کا امتحان گورنمنٹ ہائی اسکول بدایون سے پاس کیا۔ 1901 عیسوی میں بریلی کالج سے گریجویشن کی۔ محکمہ تعلیم میں استاد کے عہدے پر نوکری ملی گئی۔ ترقی کرتے کرتے ڈپٹی انسپکٹر مدرس بھی بنائے گئے۔ نوکری کرنے سے دل اکتا گیا، نوکری چھوڑ دی۔ 1907 عیسوی میں موجودہ مسلم یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری حاصل کی۔ کچھ عرصے تک وکالت کا پیشہ اپنایا مگر جلدی ہی اس پیشے سے کنارہ کشی اختیار کی۔ اس کے بعد ایک ماہنامہ نسیم جاری کیا۔
مگر 2 سال کے بعد یہ بھی بند کرنا پڑا۔ کشن پرساد نے حیدرآباد بلا کر استاد کی نوکری پھر دلا دی۔ 1940 میں پہلے بیوی کا پھر اپنی جوان سالہ بیٹی کے انتقال نے طوفانی کی کمر ہی توڑ دی۔ دل پر زیادہ غم و یاس رہنے کی وجہ سے ان کا انتقال 27 اگست 1941 میں سرزمین حیدرآباد میں ہوا اور پھر سرزمین حیدرآباد میں ہی دفن کیے گئے۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، فانی بدیونی کی غزل کی تشریح، اس کے آگے ان کے الفاظ معنی، سوالات اور آگے ان کی شاعری کے حوالے سے ادبی خدمات اور ان کی حالات زندگی کے حوالے سے۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔